वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि मुल्की मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए सलाह मशवरे। नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना क़याम मज़ीद बढ़ा दिया। मज़ीद एक हफ़्ता दुबई में मुक़ीम रहेंगे। मरियम नवाज भी वालिद के साथ ही रहेंगी। क़ायद मुस्लिम लीग नून मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रुफ़क़ा से मुशावरत जारी रखेंगे। ज़राए का कहना है कि कई दोस्त ममालिक की तरफ से मुआशी सरगर्मी और सरमायाकारी पर नवाज शरीफ के साथ तबादला ख़याल जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद ना होना इसकी सबसे बड़ी नाकामी है। मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली में पेश की गई सलामती कौंसिल की रिपोर्ट पर बयान देते हुए कहा कि सालाना रिपोर्ट 2022 पेश करना एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी है जो चार्टर के आर्टिकल 15 और 24 में बयान की गई है। बदकिस्मती से इस रिपोर्ट को पेश करना महज एक रस्म बन गया है। मुनीर अकरम ने जोर दिया कि कौंसिल के काम करने के तरीकों में भी इस्लाहात की ज़रूरत है। और नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला जारी है। दफ्तर खारजा का भारत की जेलों में 417 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। दफ्तर खारजा का भारत की जेलों में 417 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले कर दी गई है। अब कुछ बात करें ईद के हवाले से। तीसरे दिन में भी कराची में ईद के तीसरे रोज़ बचा पार्टी की मौज मस्तियां जारी हैं। गर्म मौसम की परवाह किए बगैर सीवीयू पहुंच गए शहरियों का कहना है कि साहिल समुंदर पर आकर ईद का मज़ा दोबाला हो जाता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोना सिद्दीकी से। जी मोना, क्या कहना है शहरियों का? जी, ईद, त्यौहार या खुशी का कोई भी मौका हो, कराची वालों की तफरीह उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि समंदर का रुख ना किया जाए। मैं इस वक्त सी व्यू के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो सी व्यू पर मौजूद है और समंदरों की लहरों से लुत्फ अंदोज हो रही है। खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ आई है। उनसे पूछते हैं। काफ़ी मसरूफियत की वजह से आज टाइम निकाला है, बच्चों को लेकर सी व्यू पर आए हैं। बच्चे अंदर समंदर में नहाने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे बैठे हैं, उनके देखभाल के लिए बैठे हैं। जी, बहुत जब तक सीवीओ पे ना आए तो लगता नहीं है कि आउटिंग हुई है, तो इसलिए कि समंदर पे आके बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। कितनी दावतें कर ली और अब यहाँ खुली फजा में आकर के कितना इंसान रिलैक्स कर रहे हैं? जी, पहले तो 2 दिन दावतें ही चलती रही, आना जाना एक दूसरे घर में लगा रहा। आज सुबह से आए हुए हैं और यहाँ पे घूमने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सी व्यू पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है। सब निकले हुए हैं, सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा किया, खूब मुरगन खाने खाए, खूब खाबे खाए, दावतें की और अब मौका आया है कि जनाब आउटिंग के लिए साहिल समंदर का रुख कर लिया। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद हमें नज़र आ रही है। ख़ास करके मन चले नौजवान जो है उनकी भी अटकेलियाँ यहाँ पर बहुत देखी जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोना। ईद के तीसरे रोज़ गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत सियाहती मकामात पर सयाहों का रश है। दूर दराज से आए लोग हसीन वादियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। नुमाइंदा न्यूज़ मुबारक हुसैन से तफसीलात जानेंगे। जी मुबारक। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर सयाहों का रश है। आज ईद के तीसरे रोज़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोकल सयाह और पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ शहरों से आए हुए सयाह गिलगित बल्तिस्तान के हसीन वादियों का रुख कर रहे हैं। और यहाँ पर न सिर्फ रुख किया जा रहा है बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती जो मनाजिर हैं, बेपनाह फितरी रानाइयाँ हैं, सरसब्ज़ शादाब वादियाँ हैं, सरबफलक जो पहाड़ और चोटियाँ हैं, उनके नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ सयाह हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, आज ईद के आखिरी जो रोज़ है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग जो है मुख्तलिफ पार्टियों का इनेकाद कर रहे हैं। कहीं पर तिक्का पार्टी हो रही है तो कहीं पर सिख पार्टी का भी इनेकाद किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबारक। ईद के तीसरे रोज़ भी मंजिले एबटाबाद के सयाहती मुकाम शिमला पहाड़ी पहुंच गए। कोई बंदरों से अटकेलियां कर रहा है तो कोई ठंडी हवाओं के मज़े ले रहा है। देखते हैं एबटाबाद से हारून तनोली की ये रिपोर्ट।
اور ناظرین، عید پر تفریح ضروری ہے، لاہور ہو یا اسلام آباد، شہری عید یادگار بنانے کے لیے تفریح گاہوں کا رخ کر رہے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں نے مری کا رخ کر لیا ہے۔ لاہور کے ریس کورس پارک میں موجود ہیں ہمارے نمائندے علی مرزا، ان سے مزید جانیں گے۔ علی مرزا، بتائیے گا کیسے عید کا تیسرا روز منایا جا رہا ہے؟ کا تیسرا روز جو ہے وہ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے اس ٹائم ریس کورس پارک میں موجود ہے۔ باقاعدہ طور پر پہلے دن سنت ابراہیم کی ادائیگی کی، دوسرے دن رشتہ داروں میں گوشت بانٹا اور ساتھ خود بھی گوشت سے جو ہے وہ مزے اڑائے، اور آج پارکوں میں فیملیوں کی بڑی تعداد انجوائے بھی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ساتھ کے ساتھ گوشت کو ہضم کرتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سخت گرمی جو ہے وہ اس ٹائم یہاں پر موجود ہے۔ باقاعدہ طور پر جو ہے حبس کا موسم ہے، فیملی بھی موجود ہے، گرمی بھی ہے یہاں پر۔ فیملی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بتائیے گا بھائی، بھابھی لے کے آئی ہیں آپ کو یا آپ خود آئے ہیں؟ بس بچے بھی لے ہیں، بھابھی کی بھی طرف۔ بھابھی کا نام کیوں نہیں لیا کہ وہ کیوں نہیں لے کے آئی ہیں؟ آپ کو ڈرتے ہیں ان سے؟ نہیں ڈرتے، بھابھی تو پہلے ہمیں لے۔ اتنے پیسے لگوائے ہیں یہی بتا دیں، آگے آ جائیں تھوڑا سا۔ ابھی تو نہیں لگوائے، ابھی لگوائے نہیں؟ آئے ہیں نا۔ عید سے پہلے تو غریب آدمیوں کے کچھ پیسے لگتے ہی ہوں گے۔ ہاں جی، تھوڑے بہت لگوائے ہیں، زیادہ اتنے کچھ بتا دیں، تھوڑے بہت کتنے ہوتے ہیں؟ آپ بتاؤ نا۔ بکرے لیے تھے وہی پیسے بھی۔ اس کے علاوہ جو ماشاءاللہ کپڑے شپڑے کوئی؟ ہاں جی، وہ تو چلتا رہتا ہے نا۔ خواتین شاپنگ کے معاملے میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے معصوم ہی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ اس طرح کے جو لوگ ہمارے ساتھ معصوم ہیں، ان کے پیسے جو ہے وہ کافی زیادہ لگے ہیں۔ ان کا کہنا ہے پہلے بکرے لیے، بکروں کے بعد جو ہے خواتین کو شاپنگ کرائی، جیولری دلائی، جیولری دلانے کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر اب انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پارکوں میں۔ ان کا یہ بھی پلان ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اب خواتین کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گی۔ اب پیزا ہٹ کی دکان پر جو ہے وہ ان کو لے کے جائیں گی، کیونکہ اب پیزا ہٹس کی شاپس ہی باقاعدہ طور پر کھلی ہوئی ہیں، پارکس کھلے ہوئے ہیں۔ مرغ مسلم کی دکانیں تو وہ اپنے گھروں میں ہی خواتین نے لگا لی ہیں، کیونکہ اس دفعہ جو ہے بکروں اور مویشی جو ہے وہ سنت ابراہیم کی ادائیگی کے لیے جو گوشت ہے وہ لوگوں نے گھروں میں۔ بہت شکریہ علی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ابھی کشمیر چوک میں موجود ہیں شہراز احمد شیرازی۔ شہراز، بتائیے گا لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں، کیا آپ بھی عید کو تیسرا دن انجوائے کر رہے ہیں؟ دیکھیے احمد، میری پنجابی اتنی اسٹرانگ تو نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جنہیں لاہور نے وکیا تھے وہ جمیا نہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ کہاوت مشہور ہے کہ جو عید کے تیسرے دن مئی نہیں گیا تو اس نے اپنا عید جو ہے وہ انجوائے نہیں کیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو باسیان ہیں ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ عید کے تیسرے دن ملکہ کوہسار مری کا رخ کرے۔ وہ اس وقت میں کشمیر چوک کے مقام پر موجود ہوں۔ یہ وہ راستہ ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسیوں کو سیدھا مری لے کے جاتا ہے، اور یہاں پر اس وقت بھی بڑی تعداد میں شہری جو ہے وہ مری کا رخ کر رہے ہیں۔ ملکہ کوثر ہے، مری کے بلند بالا خوبصورت پہاڑ ہے، اور وہاں پر موسم بھی انتہائی سہانا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو باسی ہے وہ عید کے تیسرے روز خاص طور پر مری جانے کا جو پلان ہے وہ بناتے ہیں، اپنوں کے ہمراہ، اپنے بچوں کے ہمراہ، فیملیز کے ہمراہ، پیرنٹس کے ہمراہ جو ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہری مری جاتے ہیں۔ اس وقت بھی بڑی تعداد میں شہری جو ہے وہ ملکہ کوثر مری کی جانب رواد ہوا ہے، اور آج رات کے وقت جو ہے مری میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو باسی ہے وہ ٹکا پارٹی کریں گے۔ اس کے علاوہ مزے مزے کے پکوان بنائیں گے، اور مری کا جو خوبصورت موسم ہے وہ بھی انجوائے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عید کا تیسرا دن ہے، تیسری اور آخری رات ہے، وہ بھی مری میں گزاریں گے، اور عید کے جو مزے ہے وہ دوبالا کریں گے۔ جی علی۔ اچھا شہراز، یہ بھی بتائے گا کہ انتظامیہ کی جانب سے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر پر شہریوں کی آمد و رفت زیادہ ہو جاتی ہے، لوگوں کی کافی تعداد پہنچتی ہے، تو انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ دیکھیے اس دفعہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے انتہائی خوبصورت طریقے سے انتظامات کیے گئے ہیں، چاہے یہاں پر علائشیں ہٹانے کا کام ہو یا پھر ٹریفک کی روانی روا رکھنی ہو۔ اسلام آباد پولیس اور خاص طور پر جو اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے اس عید پر انتہائی بہترین اور احسن اقدامات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے جتنے بھی سیاحتی مقام ہیں، جتنے بھی پکنک پارکس ہیں، وہاں پر بھی اسلام آباد پولیس کے اہلکار اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد کی شاہراہیں ہیں، جو ٹول پلازے ہیں، وہاں پر بھی اسلام آباد کے جو پولیس اہلکار ہے وہ ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ جی کشمیر چوک ہے، یہاں پر بھی میرے بالکل عقب میں جو ہے کچھ ہی فاصلے پر چوکی ہے، اور یہاں پر بھی اسلام آباد پولیس کے جو جوان ہیں وہ اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جو اسلام آباد انتظامیہ اور اس کے اہلکار ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ CDA اور اسلام آباد جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے ہدایات بھی جاری کیے گئے تھے، اور شہریوں کو کہا گیا تھا کہ اس عید کے دوران جو ہے سفر کم سے کم کرے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر جو علائشیں سڑکوں پر بکھری پڑی رہتی ہے، اس حوالے سے بھی انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ
آپ جو ہے جو نمبر جاری کیا گیا تھا کہ اس پر آپ کال کریں, وہ جو CDA کی ٹیمیں ہوگی وہ آئے گی اور آپ کی LIC جو ہے وہ اکٹھا کرے گی. تو اس عید پر انتظامیہ کی جانب سے انتہائی اثر اقدامات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں. وہ اسلام آباد میں کہیں پر بھی ٹریفک جو ہے وہ جام نہیں ہے, کہیں پر بھی ابھی تک کوئی ناخوشگوار واقعہ سامنے نہیں آیا, کہیں پر بھی آپ کو جو قربانی کی LIC ہے وہ نظر نہیں آئے گی. تو جو ٹھیک ہے شہراز ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ابھی دوبارہ علی کی طرف بڑھوں گا. علی بتائیے گا لاہور میں اور کن کن مقامات پر شہریوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں جی ریس کورس جیلانی پارک جو ہے ادھر بھی لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. اقبال پارک میں جو ہے موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ مینار پاکستان جو ہے لوگوں کا جمع غفیر جو ہے اس ٹائم موجود ہے. لوگ جوگ جو ہے اپنی فیملیز کے ہمراہ گرمی اور حبس ہونے کے باوجود جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فیملیز بیویوں کے ہاتھوں خاص طور پر زیادہ بلیک میل ہوتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو بچوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں اور ان کو انجوائے کروانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود بھی انجوائے کرتے ہیں. اور وہ خود انجوائے اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی کمائے ہوئے پیسے جو ہے اپنی بیویوں پر, اپنے جو ہے بچوں پر لگاتے ہیں. پارکوں میں آنے کے باوجود, گرمی ہونے کے باوجود جو ہے ان لوگوں کا, یہ میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں جو شادی شدہ حضرات ہیں, ان صاحب کا حوصلہ جو ہے وہ بلندی دکھائی دیتا ہے. جس طرح آپ نے پارکوں کے حوالے سے بتایا, تو ساتھ کے ساتھ میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی ان عید کے تیسرے دنوں میں جو ہے لوگوں کا رش بڑھتا ہے, تو ساتھ کے ساتھ لاہور پولیس بھی حرکت میں آ جاتی ہے. باقاعدہ طور پر DIG آپریشن علی ناصر رضوی کی جانب سے جو ہے تمام تر پارکوں کی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا. جو PHA کی سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے باوجود جو ہے پولیس کی متعلقہ جن علاقوں میں یہ پارک ہیں, متعلقہ تھانوں کی نفری یہاں پر تعینات کی گئی. اور جن پارکس میں جو جس طرح گریٹر اقبال پارک ہے, جیلانی پارک ہے, ریس کورس پارک ہے, اقبال پارک ہے, یہاں پر باقاعدہ طور پر اینٹی رائٹ فورس کے جوان بھی یہاں پر موجود ہیں. باقاعدہ طور پر جو ہے یہاں پر گشت کیا جا رہا ہے. پیروز کا جو ہے وقفہ سے گشت کیا جا رہا ہے. ڈولفن فورس جو ہے اس پارکوں کے گرد و نما میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چیکنگ کر رہی ہے. جبکہ یہ بھی آپ کو اطلاع دیتا چلیں کہ پارکنگ سٹینڈز پر بھی جو ہے وہ AVLS سٹاف کی ڈیوٹیز جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے. ان کی چھٹیاں, پولیس والوں کی اگر چھٹیاں کو, تو پولیس والوں کی چھٹیاں کوئی نہیں ہوتی. باقاعدہ طور پر پولیس والے جو ہیں ہم شہریوں کے لیے, عام شہریوں کے لیے جو ہے وہ ایسے موقعوں پر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, ان کی سیکیورٹی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تاکہ کوئی ایسا افسوسناک واقعہ رونما نہ ہونے پائے. جس طرح میں آپ کو پارکنگ کے حوالے سے بتا رہا ہوں, تو پارکنگ پہ ایسے دنوں میں خاص طور پر موٹر سائیکل چور گینگ جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں. تو AVL سٹاف کی جانب سے باقاعدہ طور پر SP AVLS کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ہسپتالوں میں جو پارکنگ سٹینڈ ہیں, پارکوں میں جو پارکنگ سٹینڈ ہیں, ان پر جو ہے AVLS سٹاف کے دستے پولیس کے جو ہے وہ تعینات سول میں کر دیے گئے ہیں, اور تاکہ کسی شہری کی اس خوشی کے موقع پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بائک یا موٹر سائیکل چوری نہ ہونے پائے. جبکہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پارکوں پر سیکیورٹی کے بھی انتظامات لاہور میں بھی ہائی الرٹ ہے. سیکیورٹی, بہت شکریہ علی مرزا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے اور اسلام آباد سے ہمیں بتا رہے تھے شہراز احمد شہرازی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ کو بتائیں کہ پہاڑوں کے دامن میں واقع اسلام آباد چڑیا گھر عرصہ دراز سے بند پڑا ہے. عید کے موقع پر سیر کے لیے آنے والے بچے مایوس دل اور افسردہ چہروں کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. نمائندہ نیونس فرحاد کھوکھر سے تفصیلات جانیں گے. جی فرحاد. جی بالکل, اسلام آباد نہ صرف پاکستان کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے اپنی اہمیت کا حامل ہے, بلکہ یہاں کے ہریالی, قدرتی مناظر اس کے پرکشش اور دلکش ہونے کا سبب ہے. میں اس وقت موجود ہوں پہاڑوں کے دامن میں, جہاں پر کبھی چڑیا گھر ہوا کرتا تھا. اب میرے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چڑیا گھر بند پڑا ہے. ویسے تو اسلام آباد میں بہت سے تفریح مقامات ہیں, لیکن بچوں کی تفریح کے لیے ایک چڑیا گھر تھا جسے بھی بند کر دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ جانوروں کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے عدالتی احکامات پر اس کو بند کر دیا گیا ہے. آج عید کا تیسرا روز ہے. شہری اور بچوں بڑی تعداد میں جو ہے وہ چڑیا گھر کا انہوں نے رخ کیا ہوا ہے, لیکن اداس چہروں اور مایوس دل کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ بچوں کی تفریح کے لیے جو ہے وہ چڑیا گھر کو کھولا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ چڑیا گھر کی سیر کر سکیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کوئٹہ میں شدید گرمی, شہریوں نے گرمی دور کرنے کے لیے ہنّا اوڑھ کا رخ کر لیا ہے. اس کے بعد بات کریں کہ عید قرباں کا تیسرا روز ہے. لاہور میں گرینڈ صفائی آپریشن تیزی سے جاری ہے. 52,400 ٹن سے زائد ویسٹ اور علائشیں ٹھکانے لگائی جا چکی ہیں. شہر بھر میں 190 قربان گاہوں کے واشنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. 106 عارضی کلیکشن پوائنٹ سے علائشیں اٹھا کر ٹھکانے لگانے کا سلسلہ جاری ہے. گرینڈ صفائی آپریشن کے اختتام پر عارضی کلیکشن پوائنٹس کو مکمل طور پر ڈس انفیکٹ کیا جائے گا. تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے عبد الوہاب سے.
عبد الوہاب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ عید قرباں کا تیسرا روز ہے، لاہور میں گرینڈ صفائی آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ 52,400 ٹن سے زائد ویسٹ اور علائشیں ٹھکانے لگائی جا چکی ہیں۔ شہر بھر میں 190 قربان گاہوں کی واشنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 106 عارضی کلیکشن پوائنٹ سے علائشیں اٹھا کر ٹھکانے لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ گرینڈ صفائی آپریشن کے اختتام پر عارضی کلیکشن پوائنٹس کو مکمل طور پر ڈس انفیکٹ کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے۔ عید قرباں کا تیسرا روز ہے اور لاہور میں گرینڈ صفائی آپریشن جاری ہے۔ لاہور میں گرینڈ صفائی آپریشن اس وقت جاری ہے اور 52,400 ٹن سے زائد ویسٹ اور علائشیں ٹھکانے لگائی جا چکی ہیں۔ مزید جانیں گے عبد الوہاب سے۔ عبد الوہاب، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کہیں پہ کوئی گند نظر آ رہا ہے لاہور میں؟ جی بالکل، لاہور کی صفائی کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو عید کے تینوں روز جو ہے وہ لاہور کو بالکل جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنے کے لیے LWMC اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے بہترین اقدامات دیکھنے میں۔ آج سروے بھی کیا ہم نے اور جس میں ہم نے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، لیکن کہیں بھی جو ہے وہ ہمیں ایسا کوڑا یا جو ہے وہ ویسٹ اور علائشیں دکھائی نہیں دی۔ اگر بات کریں تو جو LWMC ہے اس نے جو ہے اپنے گرینڈ آپریشن جو ہے وہ بھی جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ آج تیسرا روز ہے۔ 52,400 ٹن سے زائد ویسٹ اور علائشیں جو ہے وہ ٹھکانے لگائی جا چکی ہیں۔ CEO LWMC کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں 190 قربان گاہوں کی واشنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 106 عارضی کلیکشن پوائنٹ سے علائشیں اٹھا کر ٹھکانے لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ گرینڈ صفائی آپریشن کے اختتام پر عارضی کلیکشن پوائنٹس کو مکمل طور پر ڈس انفیکٹ بھی کیا جائے گا۔ عام شاہراہوں پر فینال اور کے گلاب ملے پانی سے واشنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شام 5 بجے تک لاہور کو مکمل طور پر زیرو ویسٹ کر دیا جائے گا۔ عید کے جو ہے وہ تیسرے روز ابھی تک 1300 سے زائد شہریوں نے ہیلپ لائن، ٹھیک ہے، زیرو ویسٹ کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ عبد الوہاب۔ ملتان میں صفائی آپریشن جاری ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی علائشیں ٹھکانے لگانے میں مصروف ہے۔ کمپلینٹ سیل کو وصول ہونے والی 300 سے زائد شکایات کا ازالہ کر دیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ماجد کلاسرا سے۔ جی ماجد۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان میں صفائی آپریشن جاری ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی علائشیں ٹھکانے لگانے میں مصروف ہے۔ کمپلینٹ سیل کو موصول ہونے والی 300 سے زائد شکایات کا ازالہ کر دیا گیا ہے۔ ماجد کلاسرا سے جانیں گے۔ جی ماجد۔ ہاں جی بالکل، ملتان میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ میں اس میں موجود ہوں گھنٹہ گھر چوک پر۔ یہاں پر بھی گزشتہ 2 روز سے آگاہی کیمپ یہاں پر لگایا گیا۔ یہاں پر شہریوں کو شاپر جو ہے وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں کہ اگر وہ وہاں پر گھر کے اندر قربانی کرتے ہیں تو علائشیں ہوں ان کو شاپر کے اندر ڈالیں اور اس کو جو ہے وہ ویسٹ کوئی پراپر جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر رکھیں جہاں سے یہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کو جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جائے گی۔ اس ٹائم ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہوگا جو اس ٹائم ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے شاپرز بھی لے کے جا رہے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، قربانی آپ نے کر لی؟ یہ لیکن کرنی بھی ہے اور آج بھی کرنی ہے 2 بجے، تو ہم یہ لے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں بڑا فائدہ پہنچا ہے، علاقے میں گند نہیں ہوا ہے، صفائی کا ماحول بہت اچھا دیا ہے۔ اب کے انہوں نے بڑی محنت کی ہے بچوں نے، اور عامر خٹیب صاحب کے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکی ملتان میں اتنی توجہ دی ہے اور بہترین انہوں نے کام کیا اور ورکروں نے بہت بہترین کام کیا۔ اس علاقے کے اندر شہباز صاحب ہیں، یہ انسپیکٹر میں تو جانتا نہیں، ان کا نام سنا ہے، بہت اچھے یہ پرووائڈ کر رہے ہیں، عوام کو سروس دے رہے ہیں، بہت بہترین سروس دے رہے ہیں۔ جی بالکل، شہروں کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو بہترین جو ہے وہ سروس دے رہے ہیں۔ اس ٹائم اگر صورتحال صفائی کی بات کریں تو 2500 سے زائد جو سینٹری ورکر ہیں وہ اس صفائی آپریشن میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ علائشوں کو جو دفنانے اور وہاں سے اٹھانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور کمشنر ملتان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عید کے جو آخری روز ہے جو علائشوں کو اٹھانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ ماجد۔ پشاور میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے خواجہ سراؤں اور فنکاروں میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز عبد القیوم افریدی سے۔ جی عبد القیوم۔ جی بالکل، پشاور میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے پشاور کے جو فنکار اور خواجہ سرا برادری ہے اس میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا اور اس کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ خواجہ سرا موجود ہے، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ عید کس طرح گزر رہی ہے اور یہاں پر آپ کو گوشت جو ہے وہ فراہم کیا گیا، کھانا کھلایا گیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے اور
عید کے حوالے سے بھی بتائیے. بیسکلی میں عید کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہماری کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے گھروں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے. عید کی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ماں باپ کو بے شک اپنے بچوں کو بلا کے ان کے ساتھ عید کی خوشی دوبارہ کرے. لیکن بدقسمت سے اگر میں کہوں گی کہ معاشرے کے لوگ یا ہمارے پیرنٹ جو ہوتے ہیں ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے, وہ یہ محسوس ہی نہیں کرتے, نہ وہ چاہتے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ عید کی خوشی دوبارہ کرے. الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمیں بلا کر ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ہمیں کھانا کھلایا, ہماری کمیونٹی کو ان کے علاوہ ان کو گوشت دیا. تو یہ بات ہے کہ ہماری کمیونٹی کو تھوڑی سی خوشی ملی, ان کے جو فیس پہ جو آنسو تھے وہ خوشی میں تبدیل ہوئے. بیسکلی ہماری کمیونٹی خوشی چاہتی ہے, محبت چاہتی ہے. تو میں جتنے بھی ہمارے پیرنٹس ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو خود ایکسیپٹ کرے. اگر آپ ان کو ایکسیپٹ کریں گے تو معاشرے کے لوگ ان کو وہی جگہ دیں گے جس طرح اور بچوں کو دیتے ہیں. جی بالکل, یقیناً خواجہ سراؤ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آج نہ صرف سے کھانا کھلایا بلکہ اسے یاد کیا عید کے اس دنوں میں, اور قربانی کا گوشت بھی انہیں فراہم کیا. اور اس حوالے سے خواجہ سراؤ جو فنکار برادری ہے وہ کافی خوش نظر آ رہا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو دورے پر ٹوکیو پہنچ گئے ہیں. بلاول بھٹو جاپانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک انسٹیٹیوٹ سے بھی خطاب شیڈیول کا حصہ ہے. جاپانی حکومت سے جاپان میں پاکستانی مین پاور ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی. بلاول بھٹو زرداری کہ اس دورے کو پاکستان اور جاپان کے تعلقات کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 2 روزہ دورے پر ٹوکیو پہنچ گئے ہیں. بلاول بھٹو جاپانی ہم منصب سے اہم ملاقاتیں کریں گے. سندھ کے ضلع لاڑکانہ, دادو اور دیگر میں بجلی کی بندش. سابق صدر آصف علی زرداری کا نوٹس, بجلی بحال کرنے کی ہدایت کر دی. صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ کا سیکرٹری پاور ڈویژن سے رابطہ. وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ پول گرنے سے بجلی بند ہوئی. سی ای او سیپکو افسران اور عملہ کام کی نگرانی کر رہا ہے. امید ہے آج شام تک تمام اضلاع میں بجلی بحال کر دی جائے گی. الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں سے انتخابات کے لیے نشانات کے حصول کی درخواست طلب کر لی ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے لیے جو جماعتیں انتخابات لڑیں گی ان سے کہا گیا ہے کہ وہ 19 جولائی تک پارٹی سربراہ کے دستخط شدہ درخواستیں جمع کرائیں. مزید کا کیا کہا گیا ہے جانیں گے نمائندہ نیوز شیراز احمد شیرازی سے. شیراز, مزید کیا ہدایات کی گئی؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو کہ انتخابی نشانات کے حصول کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رول 2017 میں دی گئی اہلیت پر پورا اترتی ہو, وہ الیکشن رول نمبر 162 کی روشنی میں مختص کیے گئے انتخابی نشانات میں سے کسی ایک انتخابی نشان کے حصول کے لیے اپنی درخواست جو ہے وہ جمع کروائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی درخواستیں پارٹی سربراہ سے دستخط شدہ الیکشن کمیشن کو مورخہ 19 جولائی 2023 تک جو ہے موصول ہو جانی چاہیے. الیکشن کمیشن کی جانب سے ادارے میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 216 کے تمام اجزاء کو مدنظر رکھتے ہوئے درخواست جو ہے وہ جمع کروائے, اور درخواستوں کے ساتھ جو ان کے کاغذات ہیں وہ بھی منسلک کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی پارٹیاں جنہوں نے فروری مارچ 2023 میں پنجاب اور صوبہ پختونخوا میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے انتخابی نشان کے لیے درخواست دی تھی, وہ دوبارہ درخواست دینے کے پابند ہے. نامکمل اور فیس کے ذریعے موصول ہونے والی درخواستوں پر غور جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. جی اچھا, شیراز یہ بھی بتائے گا کہ 19 کے بعد بھی کوئی توسیع ہو سکتی تاریخ میں؟ دیکھیے, اس حوالے سے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی کوئی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا, لیکن یہ جو ہے بار بار اس پریس ریلیز میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ 19 جولائی 2023 کے بعد ملنے والی درخواست جو ہے ان پر غور نہیں کیا جائے گا, اور 19 جولائی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. وہ یہ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اعلامیہ ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انتخابی نشانات ہیں اس کے لیے 19 جولائی 2023 سے پہلے ہی جو ہے وہ درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے. جی احمد. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیراز. ناظرین, سویڈن میں قرآن پاک بے حرمتی واقعے پر مختلف ممالک میں احتجاج. مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والوں پر ایکشن کا مطالبہ. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر OIC کا ہنگامی اجلاس طلب. گھناؤنے فعل کے خلاف اسلامی ممالک اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے. یورپی یونین کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت. کہا, بے حرمتی کا واقعہ ایسے وقت میں کیا گیا جب دنیا بھر میں مسلمان عید منا رہے ہیں. وقت آ گیا ہے باہمی افہام و تفہیم اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں.
नाज़रीन, कोयटा में शदीद गर्मी, शहरियों ने गर्मी दूर करने के लिए हुन्ना औड़ का रुख कर लिया है, जहां बहते चश्मे गर्मी दूर करने का बेहतरीन जरिया है। तफसीलात जानेंगे अजीज़ मरी से। जी अजीज़। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के पुरफिजा मकाम हना औड़त पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ तो एक कुदरती चश्मा बह रहा है ठंडे मीठे पानी का। यहाँ पे जो है लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। मज़ीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ किस मकाम पे खड़े हुए हैं? यार सर, हम लोग तो यहाँ हना औड़त पे खड़े हैं ना, तो हम लोग आए कज़न लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ईद है ना, अभी तो शहर पे गर्मी भी बहुत है ना, तो यहाँ का माहौल कुछ ठंडा है ना, एंजॉय कर रहा है और माशाल्लाह काफ़ी मज़ा कर रहे हैं ना। ये कज़न लोग आए तो हम लोग यहाँ सालम भी खुद बना रहे हैं ना, और काबली पुलाव भी हम लोगों ने बनाया, आप लोगों ने तो देखा होगा ना। जी, आपने की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो है कोयटा का जो लजीज डिश है वो है काबली पुलाव, जो है वो कोई बनाता है। यहाँ उन लोगों ने काबली पुलाव भी बनाया है, क्योंकि ये मीठी डिश है और यहाँ पर वो अपने जो दोस्तों के साथ यहाँ पे इंजॉय के लिए आए। आज जो है ईद का जो तीसरा दिन है, वो जो है यहाँ पे जो एक तो यहाँ पे बागात भी हैं, सेब के बागात हैं, वहाँ ये बैठकर चश्मा जो है ठंडे मीठे पानी का चश्मा भी बह रहा है, और बागात के साइड पे ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और दोस्तों के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है उन्होंने इज्तिमाई कुर्बानी जो की थी, गोश्त लेकर आए हैं और यहाँ खुद पकाकर खुद भी खा रहे हैं और दोस्तों को भी खिला रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीज़। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी कराची समेत मुल्क भर में भी फ़र्जंदान इस्लाम की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने अपनी रहायशगाह कादरी हाउस नाजिमाबाद में ईद के तीसरे रोज़ जानवर कुर्बान किए। तफसीलात मौलाना सिद्दीकी की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद के तीसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। फर्जंदान इस्लाम ने अपने रब के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए अपने मनपसंद जानवरों को बारगाह खुदाबंदी में ज़िबाह किए। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने अपनी रिहाइशगाह कादरी हाउस नाज़िमाबाद में जानवर कुर्बान किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरवत एजाज कादरी का कहना था, आज हम अपने नफ्स की कुर्बानी भी दें तो मुआशरती मसाइल से निकल सकते हैं। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी का कहना था, दिल अफसुर्दा है कि स्वीडन में सरकारी सतह पर कुरान पाक की बेहुरमती की गई। मोहम्मद सरवत एजाज कादरी का कहना था, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि 52 इस्लामी ममालिक के बावजूद ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं करवा पा रहे। शोहदा पाकिस्तान को कौम का सलाम। ईद पर शोहदा के लवाहिकीन अपने प्यारों की यादों के साथ ईद मना रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद के वालिदैन का कहना है कि कर्नल साहब अपने जवानों के साथ ईद गुजारना बहुत पसंद करते थे। मेजर राजा ज़िशान शहीद की बेवा ने ईद के मौके पर अपने शोहर को याद करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मेजर साहब को शहादत का रुतबा अता किया। मैंने कहना इफ्तिखार सब खुश होते। कलेजी पसंद थी, शामी कबाब पसंद थे, और वो क्या नाम सीख कबाब, ये सारी चीजें पसंद थी। ईद में मैं कहती बेटा घर आओगे, कहता अम्मी आपके साथ तो बहुत की, अब मैंने अपने जवानों के साथ ईद करनी मेरी जरूरी है। ईद से फारिग होने के बाद जब हम घर में आते थे, उस वक्त कुर्बानी का जानवर तैयार होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दत से कुर्बानी अदा कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही होती थी कि वो अपने हाथ से कुर्बानी की जानवर को ज़िबा करें। आज फिर वही जी चाहता है कि काश आज कर्नल साहब होते, फिर दोबारा वो अपना इस गोश्त को तकसीम करते। ईद कुर्बान जब हम जानवर लेकर आए तो कुर्बानी के वक्त ऐसा हुआ कि भाईजान का दिल नहीं था कि हम उस जानवर को कुर्बान करें। तो तकरीबन मैंने ये देखा कि भाईजान की आंखों में आंसू थे जानवर को कुर्बान करते हुए। तो ये एक ईद का ऐसा वाकया है कि जो मैं कभी भुला नहीं सकता। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने निजी अस्पताल में सेहत कार्ड पर कार्डियोलॉजी के इलाज की सहूलत ख़त्म करने के हवाले से चलने वाली खबर की तरदीद कर दी। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड के ज़रिए कार्डियोलॉजी इलाज किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ नया मुआहदा करने जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियाँ नवीद से। नवीद साहब, क्या कहा गया? जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि पंजाब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से नया मुआहदा किया जा रहा है, जिसकी वजह से फिल वक्त जो है वो ये सहूलत मौसूल है। ताम उनका ये कहना है कि कार्डियोलॉजी की सहूलत बंद नहीं की जाएगी और ना ही जो है वो सेहत कार्ड की सहूलत बंद की जाएगी। ताम इस हवाले से मैं ये बता दूं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जानिब से मरासले जारी कर दिए गए हैं जो कि निजी अस्पतालों को रोक दिया गया है। खासतौर पर कार्डियोलॉजी और गायनी के जो मरीज हैं उनका इलाज मुआवजा नहीं किया जा रहा। ताम इस हवाले से सूबाई वज़ीर से निगरान का यही कहना है कि इस तरह नहीं किया जाएगा। नया जो है वो मुआहदा किया जा रहा है, जो है वो जल्द इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद।